बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज भी कहूँगा कि आपकी मोहब्बत का, आपकी इनकरेजमेंट का बहुत शुक्रिया। बहुत से मेरे बुज़ुर्ग भी कमेंट करते हैं और वो मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। और मैं कोशिश रोज़ ये करता हूँ कि जो ज़िम्मेदारी मुझ पर है बहैसियत एक सहाफ़ी, बहैसियत एक पाकिस्तानी, मैं आपके सामने दुरुस्त हक़ाइक़ ला सकूँ और जो कम से कम तज्ज़िया है वो भी अपने तईं दुरुस्त आपके सामने रख सकूं। तो जो आज के मामलात हैं, आज की डेवलपमेंट्स हैं, ज़रा उस पर बात हो जाए। सबसे पहले तो आपको पता ही है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अब उनका रिमांड भी हो गया, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हो गया। वो ATC का केस है और उसके अंदर उनको ले गए, फिर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका ले लिया गया है। उसकी डिटेल्स क्या है और आगे नेक्स्ट चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, ज़रा उस पर बात करेंगे। कानूनी पोजीशन भी ज़रा ज़ाहिर कर देंगे आपके सामने। आपको दिलचस्प बात ये बताऊं, आप देख रहे होंगे कि मुल्क में जो डॉलर की कदर है वो कम हो रही है। यानी कि आज ओपन मार्केट में अवेलेबिलिटी पूरी जगह पर पूरे पाकिस्तान में है या नहीं है, लेकिन जो ओपन मार्केट में डॉलर है वो 311 रुपये। ये 2 दिन पहले मैंने पता किया तो 338 रुपये था और उस दिन मिल रहा था, 2 दिन पहले की बात है। आज 311 रुपये मार्केट वैल्यू है उसकी, $1 की। और इंटरबैंक में भी थोड़ा सा उसमें वो स्टेबल हुआ है या कमी आई है। ये क्यों हुआ है और इसका ताल्लुक आर्मी चीफ से क्या है और क्रैकडाउन किस किस्म का हुकूमत ने प्लान किया है, ज़रा इस पर भी बात करते हैं। और हुकूमत ने एक और भी काम वो करने जा रही है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि वो बिजली के क्रैकडाउन के हवाले से कैसे उन पे करेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आज क्योंकि 6 सितंबर है, यौम दिफा है, इसको हम बड़ी संजीदगी से मनाते हैं और इसकी एक वैल्यू भी है, एक सिंबॉलिक वैल्यू तो है ही, लेकिन इसकी वैल्यू इसलिए ज़्यादा हो जाती है जब आपका इंटरेक्शन किसी शहदा के ख़ानदान से होता है और आप मिलते हैं लोगों से और आपको उनकी एक्चुअल स्टोरीज़ पता चलती हैं। एक तो ये है कि जो हिस्टोरिकली हो गया, जो आज के इस दौर में लोग हमारे मुख्तलिफ़ फोर्सेस के अंदर, फ़ौज, पुलिस, नेवी, एयर फोर्स, जो अफसरान शहीद हो रहे हैं या अब इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, उनके लवाकिन की जज्बात क्या होते हैं, तासुरात क्या होते हैं, ज़रा वो भी आपके सामने कुछ रखूँगा। रिसेंटली मेरा एक इंटरेक्शन हुआ, आपने देखा होगा शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कोई ख़बर ऐसा सच नहीं आ रही। वो इसलिए कि वो अपने मौक़िफ़ पर जहाँ थे वहीं पर ही हैं, लेकिन उनको ये बता दिया गया कि जनाब आपके जो मामलात हैं वो क्लियर हैं इस हवाले से कि जो आपका बीच में रोल था वो पूरी उस साइफ़र वाले केस के अंदर आपको इतनी आसानी से छुट्टी नहीं मिल सकती, लिहाजा आपके लिए मामलात कशीदा हैं और कशीदा ही रहेंगे। और जब तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बारे में आप मज़ीद बातें इमरान खान साहब के हवाले से हमें नहीं बताएंगे तो आपके मामलात ऐसे ही रहेंगे और आपको इसमें गुंजाइश नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उस FIR के अंदर नामजद भी हैं। अब उसमें आगे चल के क्या होता है, शाह महमूद कुरैशी साहब किसी जगह कंसीड करते हैं, नहीं करते, लेकिन बाकी जो बाहर हैं वो इसी वजह से हैं कि उन्होंने सारी जिम्मेदारी, मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ, दूसरों पर डाल दी है और कहा जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं। एक इम्पॉर्टेंट ख़बर 2-3 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि इमरान रियाज ख़ान के बारे में जब मैंने कहा कि वो बहुत जल्दी आ सकते हैं या उनके हालात बेहतर हो सकते हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ और IG पंजाब ने ये क्यों कहा है कि हमें खुशखबरी मिल सकती है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था कि इंशाल्लाह लग रहा है कि उनके हालात बेहतर हो जाएंगे। ज़रा उसके हवाले से भी ज़रा आज खुल के मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअली इशू है क्या और ज़रा थोड़ा मज़ीद डिटेल आपके सामने रखना चाहूँगा। तो ये आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले देखिए, जो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से बड़ा क्लियर है, अब क्योंकि उनका जिस्मानी रिमांड आ गया है तो वो पुलिस के पास होंगे। अब उनसे किसी ने क्या रिकवर कर लेना है जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाले हमले के मामले में। को परवेज़ इलाही साहब वहाँ खुद गन उठा के तो नहीं पहुँचे हुए थे या डंडे उठा के तो नहीं किसी को मार पीट रहे थे। बस ठीक है, वो आपने, मैंने कहा था जब किसी को फंसाना होता है या किसी के साथ कुछ करना होता है तो फिर आप 100 तरीके निकाल लेते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब को 2 दिन फिर रखा जाएगा, फिर पेश किया जाएगा, फिर उन्हें कहा जाएगा अदालत को नहीं जी हमें मज़ीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड और दें, या 5 दिन 10 दिन का मांगा जाएगा, 2 रोज़ का मिलेगा मैक्सिमम, और कहा जाएगा जी हमने मज़ीद रिकवरी करनी है। ये तरीका कार होता है ना, कानूनी प्रोसीजर है कि जी हमने करनी है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब यहाँ जो उनके हालात हैं, मतलब आज मैं उन्हें देख रहा था, मैं दोबारा कहूँगा कि जब मैं मेरा एक अपना तरीका कार है या मेरा बात करने का अपना तरीका कार है,
میں پرسنل کسی کے خلاف نہیں ہو سکتا، میں عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہو سکتا، میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، آصف زرداری صاحب کے خلاف، چودھری پرویز الہی صاحب، کوئی بھی ہو، میں آپ کو ایک خبر دے سکتا ہوں اور اس کے اوپر تجزیہ دے سکتا ہوں. میری ذاتی دشمنی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا بھائی کسی سے نہیں ہے. لہٰذا مجھ سے کوئی بھی اگر میرا دوست ایکسپیکٹ کرتا ہے، میرا بھائی، کہ جی میں غصے کا اظہار کروں، آپ عوام ہیں، آپ ووٹر ہیں، آپ اپنے غصے کا اظہار ضرور کیجئے، لیکن میرے اوپر ایک ذمہ داری بھی ہے کہ میں ایک خاص دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، اور میں اس کے اندر رہ کے اپنا کام بھی کروں گا، اپنی بات بھی کروں گا. لہٰذا چودھری پرویز الہی صاحب دیکھ کے ضرور تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بزرگ آدمی ہے اور وہ اس قسم کی پریشانی یا معاملات ان کے ہیں، لیکن پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کیا میاں نواز شریف بزرگ نہیں تھے؟ وہ کون سا جوان تھے؟ تو ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا، پھر ان کے ساتھ تو یہ کہنا بڑا آسان ہے، بیکاز میں آپ کو پرسنل اکاؤنٹ دے سکتا ہوں کہ میں نے اس جہاز میں میری سیم فلائٹ تھی جب میاں نواز شریف آئے گرفتاری دینے کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ، تو وہ اتحاد ایئر کی فلائٹ تھی، وہاں سے ابو دھابی، لنڈن سے، اور لنڈن سے پھر ابو دھابی سے لاہور، اور پھر وہ ادھر حج ٹرمینل پہ جہاز اتارا گیا، ریگولر جگہ جہاز بھی نہیں اتارا گیا. راستے میں میرے ساتھ اور بھی جرنلسٹ تھے کافی جن کے انٹریکشن میاں نواز شریف صاحب سے ہوا، میرا بھی ہوا. وہ ایک ہی بات انہوں نے نا اس دن کی، انہوں نے کہا مجھے بس اس بات کا سب سے زیادہ افسوس ہے کہ مجھے اپنی اہلیہ کو اس تکلیف دہ حالت میں اکیلے چھوڑنا پڑ رہا ہے، اور میں بڑا زور ڈال کر آیا ہوں، اور میں نے بہت کوشش کی ہے مریم کو، یعنی اپنی بیٹی کو کنونس کرنے کی کہ یہ نہ آئے، لیکن انہوں نے کہا، میری بیٹی نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گی اور میں بھی گرفتاری دوں گی. سو یہ وہ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کسی سیاستدان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں، کسی شخص کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چلتی ہیں. تو یہ میں نے دیکھا تھا، مجھے احساس تھا کہ اس میں وہ سیاست نہیں تھی، اس میں اس شخص کی، یعنی میاں نواز شریف صاحب کی جو تکلیف تھی اپنی، یا جو وہ اپنی اہلیہ کے حوالے سے فکر تھی، وہ ان کی چہرے پہ ریفلیکٹ کر رہی تھی، اور وہ بڑا مشکل تھا. میں اگر اپنے اوپر اس کو طاری کروں تو شاید مجھے بھی ہو کہ یار یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہ ہمت تھی ان کی. لہٰذا جب ہم بزرگی کی بات کرتے ہیں تو لوگ فوراً طور پر کہتے ہیں بھائی وہ بزرگ نہیں تھا، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، ان کی تو بیٹی کو یہ کر دیا، بیگم جو ہے ان کی عدم موجودگی میں اللہ کو پیاری ہو گئی، اور جو کچھ بھی ہوا. لہٰذا ظلم ہوئے ہیں اور پتہ نہیں ہے، لیکن کم از کم ان کے میاں نواز شریف کے ساتھ ظلم کرانے میں یا جو کچھ بھی ہوا اس میں چودھری پرویز الہی صاحب کا ہاتھ تو ڈائریکٹلی کوئی نہیں تھا، یہ تو اس وقت حکومت میں بھی نہیں تھے. لیکن چلے اللہ تعالیٰ، میں تو دعا کرتا ہوں جی سب کے معاملات آسان کرے. لہٰذا پرویز الہی صاحب کا معاملہ خراب ہے، ان کو بڑی ہمت ہے جی. آپ کو بتا دیا جائے کہ بھائی آپ چھوڑیں عمران خان صاحب کا کھیڑا تو آپ کا کام ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلے بڑھتے رہیں گے. یہ بڑی کلیئر ہے. آگے چلتے ہیں جی. ایک تو یہ میں ذرا آج کی جو ڈیٹیلز تھی، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب آگے قانونی پروسیجر کیا ہے کہ مزید ریمانڈ مانگا جائے گا، پھر ریمانڈ کے بعد جوڈیشل کر دیا جائے گا، پھر بیل نہیں ہونے. اگر بیل ہو گئی تو مجھ سے لکھ کے لے لیں کسی اور کیس میں، ان کو جیسے ہی وہ باہر نکلیں گے کسی اور کیس میں گرفتار کر لیں گے. سو اٹس سیٹلڈ، دس از دا پلان، لیڈ آؤٹ پلان، اور اس کو کوئی پریمپٹ بھی نہیں کر سکتا کسی اور طریقے سے. ڈالر کیسے نیچے آیا؟ دیکھیں جب بزنس کمیونٹی آرمی چیف سے ملی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بڑا کام خراب ہو رہا ہے، ویسے ہی شرح سود 22% پر ہے، تو انڈسٹری ویسے ہی ڈوب گئی ہے، حالات ویسے ہی خراب ہیں، تو یہ جو اوپن مارکیٹ میں سٹے بازی ہوتی ہے یہ بھی، اور جو سمگلنگ ہو رہی ہے کرنسی کی، ڈالر سمگل ہوتا ہے باقاعدہ طور پر، سمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان میں یا دیگر جگہ، تو وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے خلاف کریک ڈاؤن کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری جو وزارت خزانہ ہے اس وقت، اس کے اوپر جو منسٹر صاحب آئی ہیں بڑی پڑھی لکھی آنریبل شخصیت ہیں، لیکن انہوں نے سلو پیسڈ کام کیا ہے. انہیں پرومپٹ ری ایکشن دکھانا چاہیے تھا کہ ایسی کی تیسی، یار یہ ملک ہے، کوئی بنانا ریپبلک تھوڑی ہے، اگر یہ سٹے بازی ہو رہی ہے تو ہم کریک ڈاؤن کریں گے، حکومت کی مشینری موجود ہے، کریں کریک ڈاؤن. اور تاکہ یہ ہوئی نا، کیسے 338 روپے تھے 311 روپے پر آ گیا، کچھ ہوا تو آ گیا نا، لوگوں کو جو اسپیکولیٹ کر رہے تھے ان کو ڈر پڑا تو ہوا نا. یہ اتنی تو ریگولیشن آپ کو کرنی پڑے گی. لہٰذا پھر یہ آرمی چیف نے بھی اس کا بڑا نوٹس لیا، اور انہوں نے پھر ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ آرمی چیف خود فون اٹھا کے سارے آرڈرز پاس کرتے ہیں، بٹ آبویسلی جب وہ بزنس کمیونٹی سے بات کر رہے ہیں تو نوٹ ٹیکنگ وہاں ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ ریلیونٹ کوارٹرز میں جاتی ہے کہ بھائی یہ اتنا بزنس مین تو سارے پیٹ رہے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ جو بزنس مین ہیں، کبھی آپ سارے بزنس مین جو ہیں ان کے کھاتے کھولیں تو ان سے پوچھیں کہ انہوں نے پاکستان کو کتنا ٹیکس دیا ہے، 100% دیا ہے یا ڈنڈی ماری ہے. میرے آپ کے اگر ہم بجلی کا بل نہیں دیں گے تو آپ یقین مانیے پہلے گھر پہ ایک نوٹس آئے گا اگلے بل میں کہ فوری جمع کرائیں. اگر ہم پھر بھی بل نہیں دیں گے تو وہ آ کے باہر آپ کے گھر سے، میرے گھر کے تو باہر میٹر لگا ہوا ہے، تو وہ میٹر اتار کے لے جائیں گے، بجلی ختم، بند، کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے.
میں نے, آپ نے, ہم لوگوں نے بجلی کے بل دینے ہی دینے ہیں, ہماری کوئی نہیں سنے گا, بلکہ FIR بھی کاٹ دیں گے ہم پہ کہ ہم بجلی نہیں دے رہے. اگر ہم تھوڑا سا رزسٹ کریں گے تو اس پہ FIR بھی کاٹ جائے گی. لہٰذا جہاں بجلی نہیں ریکور ہو رہے وہاں ریاست کمزور ہے, اور ریاست کو اب چاہیے کہ اس کے اوپر کیا ایکشن, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ایکشن ہونے جا رہا ہے. لہٰذا ڈالر کے حوالے سے یہ ایک کام کیا گیا ہے, دانستہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر اس کو تگڑا کیا جائے, ڈالر کی اسمگلنگ کو ختم کیا جائے, اس پہ کریک ڈاؤن کیا جائے. اب یہ لانگ لاسٹنگ کتنا ہوتا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں کریک ڈاؤن ہوتا ہے, پھر سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور چیزیں واپس چلی جاتی ہیں جہاں سے شروع ہوئی تھی. جب تک اس کا میکنزم نہیں بنے گا حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. کسی ایک کو انیشیٹو لینا پڑے گا, بے شک فوج کو لینا پڑے یا نگران حکومت لے, کوئی بھی کرے, لیکن یہ لینا پڑے گا, تب تک آپ کا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ بھی, میں آپ کو بتاؤں کسی جگہ جا کے جو بزنس کمیونٹی کہتی ہے کہ شرح سود 22% ہے, اس پہ کیا کوئی لون لے گا اور کیا انڈسٹری لگائے گا, کیا انڈسٹری چلائے گا. یہ جو ہمارے ملک میں ایک ایرونیس پالیسی ہے کہ شرح سود بڑھائی جاؤ جس سے مہنگائی کم ہوگی, ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ ایک فیلڈ اٹیمپٹ ہے اور یہ فیلڈ ہی رہے گی. بہرحال اب ہمارا ملک پھنسا ہوا ہے, لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے. یوم دفاع آج ہے, میں آپ کو بتایا تھا اس کی امپورٹنس ہے. میں کیسے میرا انٹریکشن ہوا ابھی ریسنٹلی, بلکہ آج وہ سما ٹی وی کے اوپر مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ وہ آج ایئر ہونا ہے, تو وہ اس لیے کیونکہ میں اپنے کام میں اتنا بزی تھا, مجھے اب خیال آ رہا ہے کہ وہ میں نے ریکارڈ بھی کیا اور وہ ایئر بھی ہوا. میں خود اسے نہیں دیکھ سکا, لیکن شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو. وہ پروگرام ایئر ہوا اور میرا جو اس کے اندر انٹریکشن ہوا شہداء کی فیملیز سے. اب وہاں میری کچھ ماؤں سے ملاقات ہوئی. ایک امتیاز سرور صاحب ہیں, پولیس کے SSP ہیں, ان کا ایک ہی بچہ تھا, اولاد ہی ایک تھی, اور وہ شہید ہو گئے. اور مطلب میں نے جب ان سے بات کی تو آئی کوڈ سی کہ ایک شخص جب اولاد, اب وہ شہادت کے رتبے پہ گیا, اللہ نے اس کو شہادت نصیب کی, وہ تو شہید ہو گئے, لیکن جو ایگنی میں نے ان کے چہرے پر دیکھی, جہاں ایک باپ فخر میں تھا وہاں تکلیف, شدید تکلیف, یعنی بات نہیں ان سے ہو رہی تھی. اور ان کے بیٹے کو میرے حال میں شہید ہوئے عرصہ گزر چکا ہے, میرے حال میں 2 سال گزر چکے ہیں. لیکن وہ میں نے ان سے پوچھ لیا, میں نے کہا جی آپ تو چلیں پھر بھی مرد ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں, کام ہے, یہ وہ ہے, تو آپ کی جو ان کی والدہ تھی شہید کی, ان کی تو وہ بیان نہیں کر پائے کہ شہید کی ماں کی کیا حالت ہے. اسی جگہ پر اور بہت سے شہداء جن کے بچے ینگ آفیسرز شہید ہوئے, سولجرز بھی ینگ آفیسرز شہید ہوئے. اب جب آپ ان کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو احساس ہوتا ہے یار. میں نے ان سے پوچھا کہ جی جب 9 مئی کو یہ سب کچھ ہوا تو آپ کے کیا, تو کئی مائیں ایسی تھی جو رونے لگ پڑی, اور انہوں نے کہا کہ خدا نخواستہ ہمیں یہ لگا کہ ہمارے بچوں کی قربانیاں ضائع ہو گئیں, ہمارے بچوں کی قربانیاں, ہمارے بچوں کا خون کسی قابل نہیں رہا. اب آپ دیکھیے کتنا بڑا سیٹ بیک تھا. لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے ہم سب کو, گفتگو کرتے ہوئے بھی, بات کرتے ہوئے بھی, اور میں دوبارہ کہوں گا بصد احترام نعرے لگاتے ہوئے بھی, کہ جو شہیدوں کے گھر ہوتے ہیں نا, جہاں ان کے جنازے آئے ہوتے ہیں, جہاں ان کے یتیم بچے ہوتے ہیں, بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں, بیوائیں ہوتی ہیں, ذرا ان سے جا کے پوچھیں جب وہ اس طرح کا نعرہ سنتے ہیں نا, وہی وردی چاہے پولیس کی ہے, فوج کی ہے, ایئر فورس کی ہے, نیوی کی ہے, ایئر فورس کی ہے, نیوی کی ہے, رینجرز کی ہے, جب ایک شہید کی آتی ہے نا جی میت آتی ہے, تو جب شہید کا جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس کے گھر والے جو ہیں وہ تو ایسا کوئی جب چیز ہو تو وہ ان کے لیے تو اٹس ویری ان ایکسیپٹیبل ہوتی ہے وہ چیز. ٹورڈز دی اینڈ میں آپ کے سامنے یہ چیز لانا چاہوں گا, اچھی خبر عمران ریاض خان کے بارے میں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملہ آسان کریں, کیونکہ یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. جولائی کے پہلے عدالت نے ڈیٹ دی تھی, اب عدالت نے کہا جی کہ 13 سپٹمبر تک پیش کریں, اور IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بڑے اچھے افسر ہیں, انہوں نے کہا جی ہمیں امید ہے کہ خوشخبری آئے گی. دیکھیے عمران ریاض خان کو اللہ ان کی جو مشکل ہے اس کو آسان کرے اور وہ اپنے بچوں کے پاس واپس آئے. جو اوریجنلی پرابلم تھا اور ہے وہ ابھی بھی رہے گا, وہ یہ کہ جو پروفیس کر رہے تھے عمران ریاض خان, پرابلم یہ ہے کہ جو بہت سی چیزیں, کچھ جو چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں چاہوں گا کہ عمران ریاض خان واپس آئیں, اور وہ خود اگر اسی ڈسکورس کو جاری رکھتے ہیں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ضرور کریں. اور میں چاہوں گا کہ جب ان کے اوپر کوئی تنقید کرے, میں کرتا ہوں, کوئی اور کرتا ہوں ان کے نقطۂ نظر کے اوپر, تو ان کے پاس اس کی جواب کا پورا حق ہونا چاہیے. لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ایک صحافی کو نہیں کرنی چاہیے جو کہ بدقسمتی سے عمران ریاض خان نے کی. صحافت کرنے میں, رپورٹنگ کرنے میں, تجزیہ کرنے میں عمران ریاض خان از ویری ینگ, از آر ایج,
مطلب ینگ ان دا سینس کہ اتنا کو پرانا جرنلسٹ نہیں ہے. اس ملک میں بہت سے ایسے صحافی ہیں جو آج بھی سچ بولتے ہیں, آج بھی اپنے حق کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ کسی کا ایجنڈا ٹو نہیں کرتے. میں بار بار کہوں گا, کیا کامران شاہد, کاشف عباسی, حامد میر, طلعت حسین, ندیم ملک صاحب اور جتنے صفحے اول کے ہمارے صحافی ہیں, یہ کسی کا ایجنڈا ٹو نہیں کر رہے ہوتے, سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں یار. کاشف عباسی صاحب کے نے کم پروگرام کیے ہوں گے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیے ہوں گے, بٹ یا حامد میر صاحب نے پرسنلی اس کو تھوڑا بھگتا ہوگا, بین علیحدہ ہوئے, جان پر حملہ علیحدہ ہوا, سب کچھ ہو گیا, لیکن وہ شخص آج بھی وہی کہہ رہے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے کہہ رہا تھا. کچھ معاملات کے اوپر وہ آج بھی کہتے ہیں, سارے کہتے ہیں کہ جی, میں بھی کہتا ہوں کہ جی ہمارے ملک میں اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے, اصولی طور پر سیاستدانوں کو کرنی چاہیے, اور سیاست کے اندر کسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی انپٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ بات تو سب کو پتہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم سلیکٹیو نہیں ہو سکتے. ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم جو ہے اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ لائی, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ عمران خان کو بھی اسٹیبلشمنٹ لائی. یا پی ڈی ایم کا راستہ کیا, پی ڈی ایم کیسے آئی؟ جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لائی تھی, انہوں نے اتحادیوں کو کہا بھئی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے تم عمران خان کا ساتھ چھوڑنا ہے چھوڑ دو, یا چھوڑ دو. تو بھائی جو لوگ آج کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پرزنر آف کانشنس اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ بھائی ان کو یاد کرانا پڑے گا کہ عمران خان صاحب خود کیسے اقتدار میں آئے تھے. یہ پتہ نہیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں. دوسروں کو روند کر غیر قانونی طریقے سے 2 نمبر گھٹیا فیصلے ثاقب نثار صاحب جیسی عدالتوں سے لے کر لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کروا کر, اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈلوا کر اقتدار میں آئے. اس کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ اسپیڈ ڈائل پہ جناب فیض حمید صاحب موجود ہوتے تھے, اور اس کو یہ کر دو, اس کو وہ کر دو. تو یہ ساری باتیں کیوں بھول جاتی ہیں ہمارے تمام دوستوں کو؟ یہ یاد رکھنی چاہیے نا. عمران خان صاحب کون سا جدوجہد کر ہو گئے, 22 سالہ او بھائی 22 سالہ جدوجہد جیسے پہلے دن کر رہے تھے نا, ویسے کر رہے ہوتے تو 22 سیٹیں کیا اپنی سیٹ نہیں ملنی تھی. جب جنرل پاشا صاحب کے ساتھ بغل گیر ہوئے ان کے ساتھ, تب آپ کی جماعت آگے بڑھنا شروع ہوئی. یہ بات ہمارے جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کو بڑی تکلیف دیتی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے. اس بات کو جانیں, اس کے بارے میں کوئی قوام نہیں ہے, یا اس کے بارے میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے, مطلب ایسی چیز نہیں ہے جسے کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہے. لہٰذا میں دوبارہ کہوں گا, اگر آپ نے بات کرنی ہے, اگر سچ ہم نے بولنا ہے یا ہم نے حقائق بیان کرنا ہے, تو پھر پورا بولیں بھائی. اگر پی ڈی ایم جنرل باجوہ کو لے کر آئے تو عمران خان کو بھی جنرل باجوہ ہی لے کر آئے, جنرل فیض حمید لے کر آئے, اور سب کچھ کروایا, پتہ نہیں کیا کچھ کروایا, اور عمران خان صاحب آ گئے. تو میں دوبارہ کہوں گا, آنکھیں کھولیں میرے دوست اور دیکھیں توشہ خانہ, القادر ٹرسٹ کیس, یہ ہیرے, یہ گھڑیاں, یہ فلانے کیرٹ کی انگوٹھی, یہ سب کچھ یہ ہوا میں نہیں معلق ہوگی چیزیں, یہ زمین پر موجود ہیں, ان کے گراؤنڈز موجود ہیں, ان کی ایویڈنس موجود ہے. یہ کام عمران خان صاحب کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا اور وہ کروا رہے تھے خود. ان کی اہلیہ کہتے ہیں نا گوڈے گوڈے اس میں پھنسی ہوئی ہیں. لیکن یہ باتیں پھر ہم وہ جب کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلانا چور فلانا چور. یار اگر چوری کی کرنا ہے نا, تو چور جو یہ پین چرائے گا یا یہ ریموٹ چرائے گا وہ بھی چور, جو صوفہ چرا لے گا وہ بھی چور. کوانٹٹی فرق ہے نا, کام تو دونوں نے بھائی ایک کیا ہے. تو یہاں تو ادھر کہہ رہے ہیں جی فلانا, تو عمران خان صاحب نے ماشاءاللہ پہلا دورہ کرتے ہی گھڑیاں بیچنا شروع کر دی تھی, پھر پتنی ہیرے بھی آ گئے, پھر جعلی رسیدیں بھی آ گئیں, پھر عثمان بزدار صاحب کے ساتھ پوسٹنگ ٹرانسفروں کے پیسے بھی جاتے رہے. اس کے تو ایویڈنس موجود ہے بھائی, میں نے آپ کو نام لیے تھے, میں نے آپ کو ان کے پرنسپل سیکرٹریز کے نام لیے تھے. ایک وہ ٹیکے انہوں نے کہا کرتے تھے, وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے, اور ایک ان کے پہلے پرنسپل سیکرٹری تھے, ٹھیک ہے جی, صدیقی صاحب. وہ صدیقی صاحب میں کہہ رہا ہوں وہ بڑے آنریبل اے کلاس بیوروکریٹ, پوچھ لیں ان سے کیا ہوتا تھا. اس لیے ان کو ان کے عہدے پہ زیادہ کسی نے رہنے بھی نہیں دیا, ان کو پتہ تھا سب کیا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ جو چانسلر لگتے تھے یونیورسٹیوں کے, ان کے بھی پیسے ایگری کیے جاتے تھے کہ جی فلانے کو ریکمینڈ کرنا ہے تو فلانے کو ریکمینڈ کرنا ہے, اور آپ کو کیا بتائیں. بہرحال جی یہ آج کا ولاگ تھا, اس کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.